बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर रहे होंगे। आज जुम्मतुल मुबारक भी है और इस बाबरकत दिन की तमाम तर बरकतें, रहमतें, फ़जीलतें तमाम देखने वालों को मुबारक हों। और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे और जितने लोग परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, मुसीबत में हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी तमाम तर तकलीफ़ें दूर करे इस बाबरकत दिन के सदक़े से। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और देखते हैं कि आज मुफ्ती अहमद अली साहब हमें हमारे सेगमेंट एक दिन एक नेकी में क्या अच्छी बात बताने वाले हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वअन अबी सईदिल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा वुदिअतिल जनाज़तु फ़हतमलहा अर्रिजालु अला अनाक़िहिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का पैगाम ये है कि फ़िक्र आखिरत किया करो। एक न एक दिन हमने इस दुनिया को छोड़ के चला जाना है। जैसे कि अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये रिवायत, वो फरमाते हैं इमामुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा वुदिअतिल जनाज़तु, जब जनाज़ा उठाने के लिए तैयार हो जाता है, फ़हतमलहा अर्रिजालु अला अनाक़िहिम, तो जब लोग उसे कंधे पे उठा लेते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर वो नेक आदमी होता है, वो कहते हैं क़द्दिमूनी क़द्दिमूनी, मुझे जल्दी ले जाओ मेरी मंजिल मक़सूद तक। अल्लाह करे जब हमारी बारी आए तो हमारी ज़बान से भी यही जुमला निकले कि हमें जल्दी ले के जाओ। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो बुरा आदमी होता है, फ़क़ालत ली अहलिहा, वो अपने घर वालों से कहता है ऐन तज़हबून बिहा, कहाँ इसे लेके जा रहे हो, तो मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया वो एक चीख मारता है, इंसानों के अलावा सारी मखलूक इसकी चीख को सुनती है। हुज़ूर ने फरमाया ए इंसान, अगर तू भी उसकी चीख को सुन ले तो तुम अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दो। ये कब होगा? जब हमने अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर न की हो। देखना, अल्लाह की इताअत करते रहना, आमाल सालिहा करते रहना। अल्लाह मुझे भी आपको भी आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब, देखते हैं कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज हम किन मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। कराची में कोरोना वबा काबू से बाहर, मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 45% तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,331 अफराद में इस वायरस की तशख़ीस हुई। ज़िला वस्ती की इंतज़ामिया का अताइयों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची ने गैर कानूनी क्लिनिक्स और जाली डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की। कोरोना से पाकिस्तान सुपर लीग को बचाने के लिए अब 12 खिलाड़ियों के साथ मैच शुरू हो सकेगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी अपनी वालदा से मुताल्लिक वीडियो शेयर करने पर एंकर नादिया खान के खिलाफ शिकायत लेकर FIA के साइबर क्राइम सेल पहुंच गई।
جی یہ تو تھیں آج کی ٹاپ سٹوریز. چلتے ہیں اور ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے کرونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں بہت تیزی کے ساتھ مسلسل جو ہے کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور مثبت کیسز کی شرح جو ہے وہ 45.43% تک جا پہنچی ہے. 24 گھنٹوں کی اگر بات کی جائے تو گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3,331 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی اور ہاسپٹلز میں اب جو ہے وینٹیلیٹرز پر بھی لوگ موجود ہیں اور آئسولیشن وارڈ میں بھی لوگ موجود ہیں. صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. اس حوالے سے NCOC کا اجلاس بھی ہوا. انہوں نے کچھ نوٹیفیکیشن بھی جاری کی جس کے مطابق جو ہے جو بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں ان کا اطلاق یعنی کل 20 جنوری سے 31 جنوری تک رہے گا, جبکہ سندھ حکومت نے ابھی تک ان پابندیوں کا جو ہے اطلاق نہیں کیا ہے. وہ 24 جنوری سے سٹارٹ ہوگی اور 15 فروری تک جو ہے یہ پابندیاں رہیں گی. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے واجد اصفہانی نے جو کہ سینئر رپورٹر ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم واجد صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ گھر والے سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیونکہ آج کل جس حساب سے یہ کرونا پھیل رہا ہے اومیکرون ویریئنٹ, اس کا پھیلاؤ بہت تیز ہے. بالکل, دیکھیں ارد گرد تو لوگوں کو کووڈ ہو چکا ہے اب تک جو اطلاعات ہیں ہماری جو خاندان میں, لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے اہل خانہ اب تک محفوظ ہیں. لیکن ہم نے ویکسین کرائی ہوئی ہے اور میرا بیٹا ابھی ماشاءاللہ 12 سال کا ہوا ہے. سنڈے کو بھی میں اس کی پہلی ویکسین لگا لوں گا. بلکہ میں سننے والوں کو اگر کوئی دیکھ بھی رہا ہے بات, تو جو 12 سال کی بچے ہیں ان کو بھی اب ویکسین لگانا شروع کر دیں. ابھی میں 2-3 دن پہلے ایک ڈاکٹر سے ملا کووڈ وارڈ میں, جو جنا اسپتال کی ڈاکٹر تھیں, جو کووڈ وارڈ کی ہیڈ تھیں. انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو بس ویکسین لگوانے والی ہی تھی کہ اس کو کووڈ ہو گیا, اور ان کا بیٹا 14 سال کا ہے. تو احتیاط کریں اور ویکسین ضرور لگائیں. اور 12 سال جو ہو چکے ہیں بچے ان کو لازمی ویکسین لگائیں, کیونکہ دیکھیں بچوں کا قصور نہیں ہوگا. جب ان کو خدا نخواستہ کووڈ ہو گیا تو پھر والدین ذمہ دار ہوں گے کہ آپ نے ان کی ویکسین نہیں لگائی. صحیح. اچھا واجد صاحب, اگر ہم کمپیریزن کریں کراچی کا دوسرے شہروں کے, پاکستان کے دوسرے, چاہے لاہور ہے, اسلام آباد ہے, تو ابھی بھی شرح 10% ہے, 11-12%, لیکن کراچی میں 45% تک پہنچ گئی ہے, جو کہ ایک بہت بڑا فگر ہے. اور 5ویں لہر کا ہم سامنا کر رہے ہیں. کبھی اس سے پہلے اتنی زیادہ شرح نہیں گئی. کیا وجوہات ہیں؟ اچھا دیکھیں, شرح کو تھوڑا سا ہم اس طرح بھی سامنے رکھ لیتے ہیں. جیسے اگر 100 لوگ ٹیسٹ کرا رہے ہیں نا, تو 100 میں سے 45 افراد کی جو ٹیسٹ ہیں وہ پازیٹیو ہیں. ٹھیک ہے, بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے, بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں نازک صورتحال ہے. لیکن آدھی شہر کو نہیں ہوئی ہے اومیکرون. اگر 3 کروڑ کی آبادی ہے تو 1.5 کروڑ لوگوں کو تقریباً نہیں ہوا ہے. جن لوگوں کو لگا کہ ان کو کووڈ ہے انہوں نے ٹیسٹ کرایا, ان کا 45% کیس. لیکن یہ بھی بہت جسے کہنا کہ سنگین صورتحال ہے. کل ہماری ڈاکٹر قیصر سجاد سے بات ہو رہی تھی, جو سیکریٹری جنرل ہے PMA کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت نے بہت دیر میں قدم اٹھایا پابندیوں کا, اور ایسا کیونکہ اگر یہ پہلے پابندی لگا لیتے تو عوام ہماری ہمیشہ سے پابندیوں کو دیکھتے ہوئے احتیاط کرتی ہے, ورنہ وہ احتیاط نہیں کرتی ہے. تو شاید تھوڑا اور پہلے احتیاط کر لیتے. لیکن ہاسپٹلز میں ہم لوگ جا رہے ہیں. پہلے ایک آدھی مریض جایا کرتا تھا کووڈ وارڈ میں ہاسپٹلز میں, اب یہ تعداد 10 سے 12 ہو گئی ہے جو بڑے ہاسپٹلز ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور ان میں سے ICU میں زیادہ ظاہر ہاسپٹل وہی جا رہا ہے جس کو سانس کا مسئلہ ہے, جس کو آکسیجن کی ایشو ہے, ورنہ جن کو ایسا ایشو نہیں ہے وہ گھر میں ہی علاج اپنا کرا رہے ہیں. تو صورتحال ابھی کنٹرول میں ہے, کیونکہ اومیکرون اتنا مہلک ثابت نہیں ہوا ہے اب تک. لیکن پھر بھی جو آلریڈی بیمار ہیں, جو ہارٹ پیشنٹ ہیں. واجد صاحب, ہمارے یہاں یہ بھی ہے نا کہ ہم لوگ بڑا ہر چیز کو لائٹ لے لیتے ہیں. ہم نے ریسرچ دیکھی, ہم نے ڈاکٹرز کو دیکھا, ماہرین کو دیکھا کہ انہوں نے کہا یہ اتنا لیتھل نہیں ہے, اتنا ڈینجرس نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ڈیلٹا ویریئنٹ, اور لنگس پر افیکٹ نہیں کر رہا. تو ہمارے یہاں کوئی احتیاط بھی نہیں کر رہا, جس وجہ سے جو شرح ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. اور سندھ حکومت کی اگر بات کی جائے تو NCOC کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق تو کل سے پابندیاں شروع ہو گئی ہیں, لیکن سندھ حکومت نے کیوں نہیں پابندیوں کا ابھی تک دیکھیں سندھ حکومت ہمیشہ سے گزشتہ 2 سال میں سب سے پہلے پابندیاں لگاتی تھی. جب وہ پابندیاں لگاتی تھی تو پورا ملک چیختا تھا کہ کیا ضرورت ہے جلدی کی. فیڈرل حکومت اس پہ الزامات لگاتی تھی کہ جان بوجھ کے اس طرح سے کام کر رہے ہیں. کراچی میں پبلک یا سندھ میں پبلک بولتی تھی کہ یعنی ایسی سازشی تھیوری بنا لی تھی عوام ہماری کہ جی پابندی اس لیے لگا دیں کہ باہر سے پیسہ آ رہا ہے وہ ان کو ملے گا, کمانے کا طریقہ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اور دیکھیں عموماً ہمارے ملک میں جہالت ہے اور لوگ سمجھتے ہیں ابھی بھی کورونا جو ہے سب جھوٹ ہے, اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور عموماً جو لوگ ابھی میری بات سن رہے ہیں, ہر گھر میں ایک شخص ضرور ایسا ہے جو کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ ویکسین نہیں لگا رہا ہوتا اور نہیں مانتا ہے سب چیزوں کو, اور پھر وہی کیریئر ہوتا ہے جو لے کے کرونا لے کے آتا ہے. خود بھی وہ اس سے متاثر ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی متاثر کرتا ہے.
اچھا ابھی بھی ایک بڑی تعداد ہے پاکستان میں جو کہ نان ویکسینیٹڈ ہے, ابھی تک انہوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی ہے, حالانکہ ہر جگہ اس کو کمپلسری کر دیا گیا, آپ کی تنخواہیں نہیں ملتی, مطلب ہر جگہ, چاہے آپ سفر پہ جا رہے ہیں, چاہے آپ ٹرین کے ذریعے سفر کریں, جہاز میں, اور اب تو ریسٹورینٹس اور سنیما ہال ہر جگہ پہ آپ کو سرٹیفکیٹ دکھانا لازمی. بالکل, دیکھیں 52% کراچی کی آبادی ایسی ہے جو 12 سال سے زیادہ جس کی ایج ہے, جس کو کم از کم ایک ویکسین لگ چکی ہے. 45% آبادی ایسی ہے جس کو کم از کم 2 ویکسین لگ چکی ہے, جبکہ ڈوز والی ابھی بہت ہی کم ہے, وہ زیادہ شمار جوانی ہے, کیونکہ جو بوسٹر ڈوز ہے وہ ابھی سے شروع ہوئی ہے. جس دن انہوں نے سم بلاک کرنی شروع کر دی نا, اس دن شرح بہت بڑھ جائے گی ویکسین کی, کیونکہ لوگ سیریس نہیں ہوتے, انہیں پتا ہے کہ جی, آپ کو پتا ہے کہ جب سینما جاتے ہیں نا, سینما میں چیک ہوتا ہے, ویکسینیشن کارڈ چیک ہو رہا ہے سینما میں. میں بھی اپنے بیٹے کو اسپائڈر مین دکھانے گیا تھا, تو انہوں نے دسمبر میں چیک کیا تھا, لیکن شادی ہال ہو گیا یا ڈائننگ ہو گئے, اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. جس دن انہوں نے سم بند کرنا شروع کر دی نا, اس دن شرح بڑھ جائے گی ویکسین لگانے والوں کی. صحیح. اچھا یہ بھی بتائیے واجد صاحب کہ بچوں میں بھی اس وائرس کی جو ہے وہ تشخیص ہوئی ہے, اور NCOC نے اس طرح کے جو ہے فیصلے بھی کیے ہیں کہ 12 سال سے اب جو بڑے بچے ہیں ان کو ایک تو ویکسینیشن لگوانا لازمی قرار دیا ہے. اس کے علاوہ جو 12 سال سے کم بچے ہیں, اگر ان کی اسکولس کی بات کی جائے تو ان کو 3 دن اب اسکول جانے کی اجازت ہوگی, یعنی آلٹرنیٹ ڈیز میں اسکول جائیں گے. بالکل صحیح. سندھ میں یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ابھی تک. دیکھیں سندھ گورنمنٹ میں بھائی پہلے بتا چکا ہوں کہ بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا 2 سالوں میں, لیکن وہ آہستہ آہستہ اس طرف آئے گی. حالانکہ آپ سے کہہ رہی ہیں کہ 45% کراچی میں ہو گیا, ان کو تو پہلے اس کو ترجیح کر دینی چاہیے تھی, لیکن وہ اتنا پریشر ان پہ رہا ہے تاجروں کا, اسکولز والوں کا, شادی ہالز والوں کا, ہر لوگوں کا, کہ وہ اب تھوڑا سا بیک فٹ پہ آ گئے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ سندھ حکومت سب سے پہلے جو تھی وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف گئی یا لاک ڈاؤن کی طرف گئی. اس بار دیر کیوں کر رہی ہے؟ اچھا فیصلہ تھا. کر دیا پہلے نہیں, اس وجہ سے نہیں, سندھ گورنمنٹ کا بہت اچھا فیصلہ. دیکھیں جو اچھے کام ہیں آپ اس کی, لیکن شرح تو سب سے زیادہ یہاں پر ہے نا کراچی میں. اس پہ اتنا دباؤ ہے سندھ حکومت پہ, جو میری نظر میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھتی ہے کہ جب وہ اس طرح کے اقدامات کرتی ہے تو میڈیا بھی اس کے خلاف شروع کر دیتا ہے, تاجر بھی اس کے خلاف شروع کر دیتے ہیں, سارے اس کے خلاف. حالانکہ دیکھیں اگر یہ ہماری تو لوٹنے والی جو قوم ہے نا سب سے نمبر 1 میں, ان میں تاجر برادری ہے. اگر وہ تاجر برادری کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیں, اتنا کمانے کے بعد بھی وہ چاہتے ہیں کہ 7 دن ریسٹورنٹ کھولیں, 7 دن بازار کھولیں, رمضان میں 24 گھنٹے بازار کھولیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا پھیل رہا ہے, ڈیلٹا میں جو اموات ہوئی ہیں اس کی ذمہ داری تاجر برادری ہے. اگر تاجر برادری کے خلاف تھوڑا ایکشن لیا جاتا تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتے. صحیح, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہاں ایک بڑی ذمہ داری عوام کی بھی بنتی ہے. وہ لوگ جو کہ دیکھ رہے ہیں خدارہ جنہوں نے ابھی بھی ویکسینیشن نہیں, وہ ویکسینیشن کرائیں, اپنے بچوں کو ویکسین لگوائیں جو کہ 12 سال کی جن سے عمر زیادہ ہے, کیونکہ ویریئنٹ جو ہے وہ بچوں کو بھی افیکٹ کر رہا ہے. چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب. بات کریں گے کراچی شہر کے ضلع وسطی کے حوالے سے کہ ضلع وسطی کی جو انتظامیہ ہے ان کا جعلی ڈاکٹرز کے خلاف جو ہے وہ آپریشن جاری ہے. ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر نیو کراچی نے غیر قانونی کلینکس اور جعلی ڈاکٹرز کے خلاف بھرپور کارروائی کی ہے. کارروائی کے دوران نجی ہسپتالوں, کلینکس اور میڈیکل سٹورز کی جانچ پڑتال کی گئی ہے, جبکہ بہت سارے کلینکس ایسے ہیں جن کو سیل بھی کر دیا گیا ہے. اسسٹنٹ کمشنر نیو کراچی کی جانب سے کرونا وائرس کے حوالے سے بھی جو SOPs ہیں اس کو بھی یقینی, اس پہ عمل درآمد کروانا یقینی بنایا گیا ہے, اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے. کیا کہیں گے, ابھی بھی ہمارے شہر میں, ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں جن کے پاس ڈگریز نہیں ہیں اور وہ پریکٹس کر رہے ہیں, وہ ڈاکٹرز اپنے نام کے ساتھ لگا لیتے ہیں. بالکل, یہ بہت اچھا اقدام ہے, دیر آئے درست آئے. جی, اور اس پہ تو صرف ایک دن کارروائی نہیں ہونی چاہیے, پورا سال کارروائی کرنی چاہیے. ان کو ایک شکایتی سیل بنا دینا چاہیے کہ جہاں ان پہ کوئی ڈاؤٹ ہو کہ فلاں جو کلینک ہے اس میں ڈاکٹر جو ہے اس کے بعد ڈگری اوریجنل نہیں ہے, اس کے خلاف پہلے تحقیقات کریں, پھر اس کے بعد کارروائی کریں. اور اس میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے, پوائنٹ اسکورنگ کے چکر میں آپ جو جینون ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے خلاف بھی کارروائی کر لیتے ہیں. بعد میں بے شک آپ اس کا کلینک بحال کر دیں, لیکن اس پہ جو ایک داغ اور دھبا لگ جاتا ہے, پھر وہ بڑی مشکل سے اس کو وہ کلیئر کرتا ہے علاقے کے لوگوں میں اپنی ساکھ بحال کرنے میں. لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے کلینکس ہیں, صرف ضلع وسطی میں نہیں پورے شہر میں, جہاں بیٹھنے والے لوگ ڈاکٹر نہیں ہیں. لیکن چونکہ مثال میں آپ کو دوں, کسی ہاسپٹل میں جو وارڈ بوائے ہوتے ہیں وہ ڈاکٹرز کو دیکھ کے وارڈ بوائے, میں کوئی ان کی اسسٹنٹ, کوئی سسٹر,
کوئی اسٹاف کی بات نہیں کر رہا، بہت جو بالکل صفائی وغیرہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈاکٹرز کو دیکھ کے ان کے ساتھ کام کر کے تھوڑا سیکھ جاتے ہیں کہ ہڈی کیسے بٹھائی جاتی ہے، سرجری وہ کیا نام ہے، انجری کیسے صحیح کی جاتی ہے، بینڈیج کیسے کی جاتی ہے. اس کے بعد وہ چھوٹا موٹا کام شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، دوائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. کراچی میں بہت سارے کلینک ایسے ہیں جو ان ہاسپٹلس کے وارڈ بوائے جو چلا رہے ہیں، کلینک چلا رہے ہیں اور علاقے کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تھوڑا وہ کام سیکھ جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں شفا ہے، وہ کام کر رہے ہیں اور وہ پیسے لوٹ رہے ہیں. یہ پورے شہر میں کارروائی کرنی چاہیے. تو اس کی سزا کیا ہے ویسے اگر کسی کو پکڑ لیا کہ وہ اس طرح کام کر رہا ہے اور اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا لیا، کوئی کلینک رن کر رہا ہے، تو کیا سزا ملتی ہے؟ لیکن دھوکہ دہی کی جو سزا ہے وہ دھوکہ دہی اور فراڈ کی سزا جو ہے اس تحت ان کو گرفتار کریں اور ان کو جیل کریں. اگر یہ نہیں کریں گے، دیکھیں ہمارے یہاں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ پیسہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں. پورے پاکستان میں ہوتا ہے، صرف کراچی میں نہیں ہوتا. اور یہاں چونکہ ہمارے یہاں صحت کا جو شعبہ ہے وہ بہت ویک ہے، جس طرح تعلیم ہماری بہت ویک ہے، میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، اس طرح صحت کے شعبے میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ہماری تو بس خانہ پوری کرتے ہیں، ایک بیان دے دیتے ہیں، پریس ریلیز جاری کر دیتے ہیں جس سے سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا. آپ دیکھ لیں 1 مہینہ ہو گیا ہے، ابھی تک سندھ حکومت نے 1 مہینے میں کوئی ڈینگی کی رپورٹ شائع نہیں کی ہے، کیونکہ دسمبر اور جنوری میں سب سے زیادہ ڈینگی کے کیسز آتے ہیں. لیکن چونکہ کرونا سر پہ آ گیا ہے تو 1 مہینے سے کوئی ڈینگی کی رپورٹ ہی شائع نہیں کی سندھ حکومت نے. اور ابھی بھی ڈینگی چل رہا ہے؟ ڈینگی چل رہا ہے، لیکن خبروں میں اس لیے نہیں آ رہا ہے کیونکہ سندھ حکومت اس کی کوئی خبر نہیں جاری کر رہی ہے. مختلف لوگ ڈینگی میں وائرس ان میں پائے جا رہا ہے، بیمار ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ کرونا کی ہائپ اتنی بن گئی ہے تو ڈینگی خود بخود نیچے چلا گیا. صحیح. اچھا یہ بھی بتائیے کہ ہم بات کریں جو آپریشن جاری ہے جاری ڈاکٹرز کے خلاف، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے حکیم بھی ہیں اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ وہ میڈیا پہ بھی آ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور انہیں کوریج بھی مل رہی ہوتی ہے اور وہ باقاعدہ نام کے ساتھ اپنے ڈاکٹر لگا کے بیٹھے ہیں. تو ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے کہ اگر ہم کسی کو بلا بھی رہے ہیں تو ہم پراپر اس کی ڈگری تو نہیں، لیکن اتنا تو انویسٹیگیشن کر ہی لینا کہ آپ جس بندے کو بلا رہے ہیں اس کے پاس اس کی ڈگری ہے یا نہیں. اچھا عموماً حکمت میں جو لوگ ٹی وی پہ آ رہے ہوتے ہیں نا، عموماً وہ ڈاکٹر کیوں لگا لیتے ہیں؟ وہ ہو سکتا ہے کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں، MBBS ڈاکٹر نہ ہو. تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر، ہومیوپیتھک کا کورس آپ کو پتہ ہے اتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. وہ لگا کے کورس کرنا اور PhD کرنا ہے ڈفرنٹ. ہاں PhD ایک الگ چیز ہے، لیکن چونکہ ہماری یہ میڈیا میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ بعض سے ایسے ہوتے ہیں جو پیسے لے کے بیٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ پیسے لے کے ان کو اپنا تو جب پیسے لے لیے پھر تو وہ ڈاکٹر لگائے، چاہے وہ انجینئر لگائے، چاہے وہ کچھ بھی لگائے. صحیح. اچھا یہ ابھی جو کارروائی ہو رہی ہے یہ ضلع وسطی میں ہو رہی ہے، لیکن ہم دیکھیں کراچی کے مختلف ایریاز میں اس طرح کا کاروبار چلا رہے ہیں بہت سارے. آپ نے بتایا پیرامیڈیکل اسٹاف، نرسز جو دیکھ کے سیکھ کر پھر اپنا کلینک چلانے لگتے ہیں. تو باقی جگہوں پر بھی آپریشن ہونا نہیں چاہیے؟ پورے شہر میں ہونا چاہیے. اور اس کو تو حکومت سندھ کی ذمہ داری بنتی ہے اور ڈاکٹر ذرا پیچھے ہوا جو اس کی منسٹر ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس پہ کام کریں اور ایک بڑے پیمانے پہ آپریشن کریں اور ڈسٹرکٹ وائز کریں. ڈسٹرکٹ وائز جیسے ابھی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہو رہا ہے، بہت اچھا کام ہو رہا ہے. شاید انہوں نے شکایتوں پہ ہی کارروائی کی ہوگی، لیکن یہ کام کرنا چاہیے کیونکہ لوگ ان عطائی ڈاکٹر کے پاس جا کے نہ صرف بیمار ہو رہے ہیں بلکہ مر رہے ہیں. صحیح. اور ڈینٹسٹ کے کتنے بڑے بڑے ایسے وہ ہیں جو عجیب سے انسٹرومنٹ کھولے، دکان کھولے بیٹھے ہوئے اور وہ دانت کس طرح سے نکالتے ہیں. مطلب اب میں آپ کو بتاؤں، کل میں فارمیسی سے دوا لے رہا تھا تو ایک شخص آیا، اس نے اس فارمیسی والے سے کہا کہ جی وہ میرے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، آپ نے مجھے پچھلی دفعہ کوئی دوا دی تھی وہ دوا دے دیں. تو میڈیکل اسٹور والے نے اس کو وہ دوا دی تھی. بات ہے کہ ڈاکٹرس کے پاس تو چھوڑے جانے کے بعد وہ فارمیسی والے سے دوا لے کے جا رہے ہوتے ہیں. پہ آپ دیکھیں ایلیٹ کلاس بھی آ کے یہی بول رہی ہوتی ہے آپ وہ الرجی کی کوئی دوا بتا دیں، نزلے کی. ہاں تو وہ جو فارمیسی والے ہیں وہ ڈاکٹر بن کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مزید بھی بات کریں گے، اس کے بعد بات کریں گے غیر قانونی تجاوزات کے وقت کراچی کے مختلف علاقوں میں جو غیر قانونی تجاوزات ہیں اس کے خلاف آپریشن جاری ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن اس بریک کے بعد کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب. بات کریں گے غیر قانونی تجاوزات کے خلاف. اور کراچی میں اس وقت سپریم کورٹ کے احکامات پر کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہے غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے. یہ آپریشن ضلع شرقی، ضلع وسطی اور ضلع جنوبی میں کیے جا رہے ہیں. آپریشن کے دوران ضلع شرقی میں لسبیلا چورنگی سے گارڈن کے سگنل تک، ضلع وسطی میں نارتھ نازم آباد میں تقی پلازا اور ضلع جنوبی میں کھارا در کے
مقامات پر یہ آپریشن کیے جا رہے ہیں، اور آپریشن میں دکانوں کے سامنے جو چبوترے بنا لیے جاتے ہیں، سیڑھیاں، دیواریں اور دیگر تجاوزات کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ مختلف کھانے پینے کے اسٹالز، کرسیاں، میزیں، تخت، لوہے کے اسٹال اور ٹھیلے، پتھارے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں جی واجد صاحب، کراچی میں ہم نے کہ کئی عرصے سے جو ہے غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے سپریم کورٹ کے احکامات پہ۔ نسلہ ٹاور ہم نے دیکھا، مکہ ٹیرس، تجوری ہائٹس، اور اب جتنے بھی یہ جو پتھارے، جو ٹھیلے یا غیر قانونی طور پر جو اپنی دکانیں بڑھا لیتے ہیں، سیڑھیاں لگا لیتے ہیں، تو وہ بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ دیکھیں یہ تو اچھا اقدام ہے، لیکن یہ سپریم کورٹ کو کیوں ایکشن لینا پڑا؟ جب آپ کی متعلقہ حکومت یا متعلقہ ادارے ایکشن نہیں لیتے تو پھر یہ عدالت بیچ میں آئی ہے اور سپریم کورٹ تک یہ بات جا پہنچی ہے۔ اچھا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب آپ کوئی اپنا سائن بورڈ لگاتے ہیں شاپ کا کہیں، تو فوراً ایک ادارہ آتا ہے، کہتا ہے یہ آپ نے سائن بورڈ لگایا، اس کا سائز آپ نے بڑا لگایا ہے، آپ کی دکان کا سائز چھوٹا ہے، آپ چھوٹا اس میں سائن بورڈ لگائیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اتنا ٹیکس دینا پڑے گا سال کا، اتنی فیس ہوگی، اور آپ جا کے فوری جمع کرائیں ورنہ اتار لیں اس کو۔ جب وہ ایک ایک سائن بورڈ پہ جا کے ایکشن لیتے ہیں تو یہ کس طرح پتھارے دار آ جاتے ہیں، کس طرح چبوترے نکل جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی گھپلہ ہے، کوئی ڈیل ہو جاتی ہے جس کے تحت وہ پتھارا لگ جاتا ہے، وہ چبوترا آگے بڑھ جاتا ہے، اور جب سپریم کورٹ یا اس طرح کا کوئی آرڈر آتا ہے تو پھر جب ایکشن لیا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پہلے یہ پوچھیں کہ یہ پتھارا کیسے لگا، یہ چبوترا کیسے آگے بڑھا، یہ شیٹ کیسے آگے لگا، یقیناً کسی نے پرمیشن دی ہوگی تو اس پہلے ادارے کے خلاف ایکشن لیں۔ یہ تو بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ آپ ایکشن لے رہے ہیں، لیکن وہ ادارہ کیا کر رہا ہے، کس بات کی تنخواہ لے رہا ہے؟ یہ پورے شہر میں پھیلا ہوا ہے، اور جو علاقے آپ نے بتائیں وہ واقعی بہت اس میں پتھارے ہیں، بہت ان کی وجہ سے ٹریفک بہت جیم رہتا ہے سڑکوں پہ۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ عائشہ منزل سے عزیز آباد کی طرف جب جائیں گے، دھمتل جو بیکری آپ کراس کریں گے تو آدھے روڈ پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور آدھا روڈ صرف ٹریفک کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ وہ جو ٹریفک کے لیے گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اس میں ان کے کار میکینک والے ہوتے ہیں، کھانے پینے کے ریسٹورنٹ ہوتے ہیں۔ جب آدھے روڈ پہ گاڑیاں کھڑی رہیں گی اور آدھا روڈ کھلا رہے گا تو ٹریفک تو جام رہے گا۔ اسی طرح اگر آپ واٹر پمپ سے جائیں گے آپ عائشہ منزل کی طرف تو فلائی اوور کے نیچے گاڑیوں والے بہت سارے بیٹھے ہیں جو گاڑیوں کے سٹیکرز لگاتے ہیں، گاڑیوں پہ ٹیپ لگاتے ہیں، گاڑیوں کے بلیک شیشے سے کرتے ہیں، مڈ گارڈ وغیرہ ساری چیزیں جو ہیں، بمپر وغیرہ لگاتے ہیں۔ انہوں نے اتنا روڈ روکا ہوا ہوتا ہے کہ 80% ٹریفک جام ہوتا ہے، صرف ایک گاڑی گزرنے کی جگہ ہوتی ہے، اور وہاں چاہے اتوار ہو، ہفتہ ہو، کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی وقت ہو، وہاں ٹریفک آپ کو جام ملتا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اور عوام اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوتی ہے۔ پیدل چلنے والے کو ان کی جو سروس روڈ ہے وہاں پر ٹھیلے لگا کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر سروس روڈ جب بلاک ہو جاتا ہے تو وہ اس کا رخ کرتے ہیں، بائکرز وہ بالکل صحیح کہا، سارا جیم۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں واجد صاحب کہ آپریشن ہم دیکھتے ہیں آج ہی پہلی بار نہیں ہو رہا، ہمیشہ ہوتا ہے اور سپریم کورٹ کے احکامات پر کیا جاتا ہے، لیکن کوئی اس کا پرماننٹ سلوشن کیوں نہیں ہے؟ ہوتا ہے آپریشن، چیزیں گرا دی جاتی ہیں، بلڈنگز بنا دی جاتی ہیں، پھر گرا دی جاتی ہیں، مارکیٹ جو غیر قانونی طور پر آگے بڑھا دی جاتی ہیں، ان کے روڈز توڑ دیے جاتے ہیں، لیکن یہ ختم نہیں ہوتا، نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر یہ سب چیزیں بند ہو گئیں تو مال کمانے کا دھندا ختم ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں لوگوں جو سرکاری ادارے ہیں ان کی جیبیں بھری جاتی ہیں ان سب چیزوں سے۔ اگر وہ کسی ہوٹل والے کو جگہ نہیں دیں گے، وہ مہینے کا 500، 1000، 1500، 2000 دکان دیکھتے ہوئے بھتہ دے گا۔ اگر یہ ساری چیزیں ختم کر دیں تو پھر یہ لوگ سرکاری ملازمت نہیں کریں گے۔ ہماری یہاں سرکاری ملازمت عموماً اسی لیے کی جاتی ہے کہ یہ کمانے کا ایک طریقہ ہے، چاہے وہ رشوت کا طریقہ ہے، تو یہ دھندا کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ نیچے سے لے کے اوپر تک 100% نہیں 90% لوگ کرپٹ ہیں۔ تو کیا اس کا حل ہو سکتا ہے؟ کوئی حل نہیں، ایسے ہی رہے گا۔ آپ یہ تمام لوگوں کو ہٹا دیں، پھر نئے لوگ بھرتی کریں، پھر کوشش کریں۔ لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا، جب آپ اسٹرکچر بنا رہے ہوتے ہیں، آپ کوئی مال بنا رہے ہیں تو اس حساب سے پارکنگ ایریا بنائیں، یا جو ٹھیلے والے ہیں ان کا ایک جگہ بنا دیں جہاں پر وہ ٹھیلا کھڑا کر سکیں۔ ایسا نہیں کہ ہر روڈ پر، ہر دکان کے آگے، ہر گھر کے آگے اپنا ٹھیلا کھڑا کر کے دوسروں کو بھی پریشان کریں اور پھر خود بھی پریشان ہوں بعد میں۔ دیکھیں ورلڈ وار 2 کے بعد جب امریکہ میں ایک ترقی کی جو راہیں کھلی ہیں نا، جو انہوں نے سپر پاور بن چکا تھا امریکہ، ظاہر جاپان پر اس نے ایٹم بم گرایا تھا اور براہ راست جنگ میں ملوث ویسے نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی ایک پاور شو کر دی تھی، پھر UN کا قیام عمل میں آیا۔ میں آپ کو تھوڑا ڈیپ لے کے جا رہا ہوں، لیکن جب انہوں نے اپنے ملکوں میں 40s 50s کی بات بتا رہا ہوں، جب شاپنگ مال بنانے شروع کیے، انہوں نے سڑکیں بڑی بڑی کرنا شروع کی، تو انہوں نے ہر مال کے اندر پارکنگ بڑی بڑی بنائی،
ہر جگہ یعنی 50s کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, اگر کوئی ایک ٹاؤن انہوں نے بسانے کی کوشش کی اس میں پارکنگ الاٹ انہوں نے بہت بڑی رکھی, تو اس وقت اخبارات میں آنے لگا کہ یہ کیا پاگل پن ہے, گاڑی لوگوں کے پاس گھر میں ایک نہیں ہے, دو نہیں ہے, کسی کے پاس اتنے بڑے بڑے پارکنگ الاٹ کیوں بنائے جا رہے ہیں. آج دیکھ لیں امریکہ میں آج بھی آپ کو ٹریفک جام پارکنگ کا ایشو نہیں ہوگا, اور 50 سے یہ شرط لگائی تھی کہ جو بھی مال بنے گا اس میں پارکنگ پلازا ہوگا, لیکن ہمارے یہاں آج بھی جو بڑے بڑے مالز بنتے ہیں یا بڑے بڑے اپارٹمنٹ بنتے ہیں اس میں پارکنگ پلازا نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے گاڑیاں سڑکوں پہ کھڑی ہوتی ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ آپ اب مثال کے طور پر گلشن چورنگی چلے جائیں آپ, جو گلشن چورنگی کی KDM مارکیٹ ہے, ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, اور راشد مناس روڈ جو سوراب گوٹ سے شروع ہوتی ہے اور شارع فیصل پہ جا کے ختم ہوتی ہے, دائیں اور بائیں اس کے سینکڑوں اس میں کمرشل پروجیکٹ ہیں اس میں. وہاں ہر آپ ایک علاقے کے لوگوں کو, تاجروں کو یہ باور کرائیں کہ آپ نے ایک پارکنگ پلازا کے لیے جگہ خریدنی ہے, وہاں پارکنگ پلازا بنانا ہے, لوگ وہاں جا کے پارکنگ اپنی گاڑیاں کریں اور پیدل آئیں. بات یہ کہ تاجر اپنے کمانے کے چکر میں یعنی روز کے 10,000 15,000 20,000 کمانے کے چکر میں شہریوں کا نقصان کیوں کر رہے ہیں, ان کے گھنٹوں ٹریفک کے لیے کیوں وہ سڑکوں پہ خوار ہو رہے ہیں, کیونکہ ان تاجروں کو اپنی کمائی کی پڑی ہوئی ہے. ان تاجروں کو, ان شادی ہال والوں کو صرف اپنی کمائی کے سلسلے میں انہوں نے سڑکیں بلاک کی ہوئی ہیں, عوام اس میں رول رہی ہے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح, بالکل آپ نے صحیح کہا. اور چلیں گے اپنی اگلی خبر کی جانب. پاکستان سپر لیگ کی تیاریاں جو ہیں وہ اس وقت زور و شور کے ساتھ ہو رہی ہیں. 27 جنوری سے PSL کا میلہ کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں سجے گا, اور کراچی کنگ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان جو ہے وہ پہلا میچ کھیلا جائے گا. اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کرونا سے پاکستان PSL کو بچانے کے لیے اب 20 میں سے 12 فٹ کھلاڑیوں کے ساتھ بھی میچ شروع ہو سکے گا. یہ کیا ہے بات, یہ اس کو ذرا دیکھیں جب ٹیم اناؤنس ہوتی ہے نا, جیسے ورلڈ کپ ہوتا ہے تو ورلڈ کپ میں 15 رکنی اسکواڈ اعلان ہوتا ہے کہ آپ نے 15 رکنی ٹیم لے کے جانی ہے. 11 کھلاتے ہیں اس میچ میں, اور ایک 12 مین ہوتا ہے. 3 کھلاڑی ان کے ایکسٹرا ہوتے ہیں, تاکہ فرض کریں کوئی کھلاڑی انفٹ ہو گیا یا وہ چاہیں کسی کو چینج کرنا چاہیں. اسی طرح PSL وغیرہ اس طرح کی لیگز میں آپ 20 کھلاڑیوں کا اناؤنس کرتے ہیں کہ یہ 20 کا اسکواڈ ہے. یعنی آپ 15 سے اس کو بڑھا کر 20 کر دیا کہ خدا نخواستہ کسی کو کرونا ہوتا ہے تو میچ جو ہے 20 ہمیشہ سے, کیونکہ لیگز میں آپ کو پتہ ہے 30-35 کھلاڑیوں کا اسکواڈ ہوتا ہے, ان میں سے وہ 20 اناؤنس کرتے ہیں کہ اس میں سے ہم 11 چنیں گے. لیکن اب چونکہ کووڈ دوبارہ سے آ گیا ہے, اور ہماری لاسٹ ویک بات ہوئی تھی کہ ہمیں مشکل لگ رہا تھا کہ کورونا کی وجہ سے جب کیسز بڑھ جائیں گے تو تماشائیوں کا ایشو ہوگا. دیکھیں اب 25% کر دیا, 8,000 سے زیادہ تماشائی نہیں آ سکتے نیشنل اسٹیڈیم میں. اور اب کھلاڑیوں کو کووڈ شروع ہو گیا ہے, یعنی کھلاڑی متاثر ہونے لگے, ان کے اہل خانہ, سرفراز احمد کی اہلیہ, ان کی والدہ کو کرونا ہو گیا ہے. اس کے علاوہ کھلاڑیوں کو کرونا شروع ہو گیا ہے. کوئٹہ ملتان سلطان کے کچھ کھلاڑیوں کو کرونا ہو چکا ہے, جبکہ لاہور کا جو قلندر کا ایک آفیشل ہے وہ اس میں وائرس کا شکار ہو چکا ہے, اور ابھی بھی 1 ہفتہ باقی ہے. تو یہ بتائیے واجد صاحب, ابھی سندھ حکومت کی جانب سے کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں؟ PSL کتنے %, 50% کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اجازت 25% ہو گئے, 8,000 لوگ آئیں گے. لیکن دیکھیں یہ بڑی سبکی کی بات ہوگی کہ اگر شروع ہونے سے پہلے ہی PCB پوسٹ پون کر دیں. انہیں پتہ ہے کہ ان پہ اتنی انگلیاں اٹھیں گی, ان کے ایشو اس پہ, ان کے کردار پہ کہ جی آپ نے اتنی نااہلی دکھائی اور لوگوں کو بایو ببل میں نہیں آپ صحیح سے سیکور کر سکے. اب انہوں نے کیا کہ جو کھلاڑی آنے ہیں وہ بایو ببل سے پہلے 3 دن قرنطینہ ہوں گے, جب جا کے وہ میچ کھیلیں گے. یعنی بہت اس وقت گمبھیر صورتحال ہو گئی ہے. اور واجد صاحب اگر اسی طرح ہم نے دیکھا 45% پہنچ گئی ہے شرح, اگر اسی طرح مزید بڑھتی ہے تو کیا بالکل مکمل طور پہ منع ہو جائے گا کہ جو شائقین کرکٹ ہیں وہ نہیں دیکھ پائیں گے, صرف کھلاڑیوں کو ہی کھیلنے کی اجازت ہوگی؟ ہو سکتا ہے کہ تماشائیوں کو منع کر دیں, لیکن چونکہ 8,000 تماشائی جو ہیں وہ ایک 40-50 ہزار کے اسٹیڈیم میں آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. SOPs پہ عمل کرتے ہوئے, گیپ دیتے ہوئے بیٹھ سکتے ہیں. اتنا ایشو نہیں ہے 25%. لیکن مسئلہ یہ کہ جب کھلاڑی مسلسل کرونا کا شکار ہوں گے, پاکستانی کھلاڑی تو پھر بھی شاید کھیلیں, لیکن آپ کی ہر ٹیم میں 3 یا 4 کھلاڑی جو ہوتے ہیں وہ غیر ملکی ہوتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ نہیں کھیلیں گے اور وہ بھاگ جائیں گے یا آ نہیں سکیں گے. اس سے آپ کا جو ہے PSL متاثر ہوگا. بنگلہ دیش میں بھی کرونا اس وقت پیک پہ جا رہا ہے, لیکن آج انہوں نے اپنی بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کا آغاز کر دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ بھی آ کے پوسٹ پون ہو. نیوزی لینڈ کی ٹیم نے ابھی آسٹریلیا کا ٹور کرنا تھا, اس نے اپنا دورہ کینسل کر کے ساؤتھ افریقن ٹیم سے سیریز رکھ لی ہے. دنیا بھر میں دوبارہ سے کووڈ شروع ہو گیا ہے, 5ویں لہر آ چکی ہے, جس کی وجہ سے میچز بھی متاثر ہو رہے ہیں.
بس اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ کرے PSL متاثر نہ ہو اور اسی طرح جو ہے پاکستان میں جو ہے کرکٹ کی بحالی ہو. اور آپ لوگوں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ لوگ جو کہ ابھی تک ویکسینیٹڈ نہیں ہیں خدا را ویکسین لگوائیں, جا کر اپنے گھر والوں کو ویکسین کرائیں, اپنے بچوں کو. اور دوسرا یہ کہ ماسک ضرور پہنیں اور جو غیر ضروری تقریبات ہیں, جو ہجوم والی جگہیں ہیں, وہاں پر جانے سے جو ہے اجتناب کریں. مزید بات کریں گے لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا, کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. جی ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب. آپ کو بتائیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کو ICC نے جو ہے بتائیں کہ بابر اعظم نے جو ہے وہ ایک نیا مائل سٹون اچیو کر لیا ہے. اور تفصیلات کے مطابق ICC نے کرکٹ ٹیم آف دا ایئر کا اعلان کر دیا ہے, جس کے جو ہے کپتانی بابر اعظم کر رہے ہیں. مینز ون ڈے ٹیم آف دا ایئر کا جو اعلان کیا ہے, اس کی کپتانی کا جو اعزاز ہے وہ بابر اعظم کو ملا ہے, وہ کر رہے ہیں. اور نو ڈاؤٹ وہ ایک بریلینٹ اور بہت ہی ٹیلنٹڈ کپتان ہیں. جس طرح سے انہوں نے T20 میں پرفارم کیا اور جس طرح پوری ٹیم جس طرح پرفارم کر رہی ہے ان کی کپتانی میں, اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی کیا کہیں گے؟ دیکھیں بابر اعظم کا پچھلا سال بہت شاندار رہا, چاہے وہ لمیٹڈ اوورز میں انہوں نے بہت ہی کمال کیا, T20 اور ون ڈے. T20 میں بھی انہوں نے تقریباً 1000 کے قریب رنز بنائے, جبکہ ون ڈے پاکستان نے پچھلے سال بہت کم کھیلے, 6 میچ کھیلے, جس میں بابر اعظم نے 405 کے قریب رنز بنائے, جس میں ان کی 2 سینچریاں شامل تھیں. اسی پرفارمنس پہ چونکہ ان کی رینکنگ نمبر 1 بھی رہی ہے, ان کو ICC نے جو ٹیم اناؤنس کی ہے 11 رکنی, اس میں بابر اعظم کو انہوں نے بالکل بجا طور پر بہترین فیصلہ تھا, ان کو نمبر 1 قرار دیا اور ٹیم کا کپتان بنایا. اس سے پہلے 2 دن پہلے جو انہوں نے T20 کی ٹیم اناؤنس کی تھی, اس کے کیپٹن بھی بابر اعظم تھی. ٹھیک ہے, بابر اعظم کی قیادت میں پاکستانی ٹیم نے ورلڈ کپ نہیں جیتا T20 کا اور سیمی فائنل تک رہی, لیکن چونکہ ان کی قیادت اوور آل بہت اچھی رہی, خود ان کی پرفارمنس بہت اچھی رہی, تو ان کو ICC کی T20 ٹیم کا بھی کپتان رکھا اور ون ڈے یہ پاکستان کے لیے بڑی بات ہے. اچھا یہ بھی بتائیے واجد صاحب کہ بابر اعظم تو ہیں, لیکن اس کے علاوہ اور بھی جو ٹیم آف دا ایئر ہے اس میں پاکستان کے اور کھلاڑی بھی ہیں؟ جی اس میں اور بھی کھلاڑی شامل ہیں, میں آپ کو بتا دوں, مجھے اس وقت یاد نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ یہ بھی آپ بتا دوں, جو مینس جو ٹیم ہے اس میں پال اسٹرلنگ ہیں, ملن ہے, اس میں بابر اعظم ہے, فخر زمان ہے, اس میں فخر زمان ہے, ساؤتھ افریقہ کے ڈوسن ہیں, شکیب الحسن جنوبی افریقہ کے ہیں, مشفق الرحیم بنگلہ دیش کے ہیں, مشفق الرحیم بنگلہ دیش کے ہیں, ہرسرنگا جو ہیں وہ سری لنکا کے ہیں, مستفیض الرحمان بھی کیا نام ہے جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے ہیں, جبکہ سیمی سنگھ اور چمیرہ یہ کھلاڑی بھی شامل ہیں. جبکہ ٹیسٹ ٹیم کا بھی اناؤنس ہوا ہے, ٹیسٹ ٹیم میں بھی پاکستان کی 3 کھلاڑی ہیں, فواد عالم, شاہین شاہ آفریدی اور حسن علی. اس میں بابر اعظم بھی ہیں, ابھی جو تازہ رینکنگ آئی ہے اس میں وہ 90 نمبر پہ آ گئے ہیں. ٹیسٹ کرکٹ میں ہونا شاید ان کو چاہیے تھا, لیکن چلو ٹھیک ہے, ان کا ICC کا اچھا فیصلہ ہے. لیکن ٹیسٹ کی واحد ٹیم ہے جس میں 2 بھارتی کھلاڑی شامل ہیں, ایشون اور رشبھ پانت, اور اتفاق کی بات ہے کہ T20 ٹیم جو اناؤنس کی ICC نے اور ون ڈے ٹیم جو اناؤنس کی اس میں کوئی بھی بھارتی کھلاڑی شامل نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, اور دونوں کا کپتان بابر اعظم ہے, اور بھارتی کوئی پلیئر ان 2 ٹیموں میں شامل نہیں ہے, وہ صرف ٹیسٹ میں رشبھ پنت اور ایشون شامل تھے. یہ بڑی بات ہے پاکستانی کے لیے کہ انٹرنیشنل کھلاڑی جو ہیں انٹرنیشنل لیول پہ بہت اچھے پرفارمنس دے رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا, بہت اعزاز کی بات ہے, اور پاکستانی کھلاڑی اس ڈیزرو کرتے ہیں, ان کی محنت ہے جو بول رہی ہے. اگلی سٹوری کی جانب بات کریں گے شرمیلا فاروقی کی, جو کہ پیپلز پارٹی کی رہنما ہے. گزشتہ کئی دنوں سے ہم نے دیکھا کہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی نادیہ خان کے ساتھ, ان کی والدہ کی, جس کے خلاف جو ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ جو ہیں وہ FIA کے سائبر کرائم سیل پہنچ گئی ہیں. جمعرات کو شرمیلا فاروقی نے FIA آفس میں سائبر کرائم سیل کے اندر سندھ زون کے سربراہ عمران ریاض کے ساتھ ایک تصویر بھی سوشل میڈیا پہ شیئر کی, جس میں انہوں نے لکھا کہ نادیہ خان کے خلاف FIA ہیڈ آفس میں باقاعدہ شکایت درج کرا دی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ نادیہ خان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی, جس میں شرمیلا فاروقی کی جو والدہ ہیں انیسہ فاروقی وہ موجود تھیں, اور نادیہ خان ان سے کچھ سوالات کر رہی تھیں ان کے میک اپ کے حوالے سے, ان کی ڈریسنگ کے حوالے سے. اور نادیہ خان نے اس کے بعد جب شرمیلا فاروقی صاحبہ نے جب یہ FIA میں ان کی شکایت درج کرائی, اس کے بعد ان کا کیا کہنا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. آپ لوگ پہلے ویڈیو تو دیکھیے, جا کے ویڈیو میں الفاظ دیکھیے جو میں نے کسی کے لیے اگر ان کے لیے استعمال کیے ہیں, اس میں ایک آفینسو ورڈ, ٹھیک ہے, آپ اس میں سے ڈھونڈ لیں کہ یہ لفظ خراب تھا, کیونکہ انہی چیزوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ تم نے کیوں یوز کیا.
جس طرح میں کہتی ہوں کہ شرمیلا نے میرے لیے شیملیس کا ورڈ کیوں یوز کیا, دس از اے رانگ ورڈ, دس از این انسلٹ, دس از, یہ کرائم ہے. یا آپ کسی دوسرے, اب وہ کہہ رہی ہے میں عورتوں کے لیے, میں کسی بھی عورت کے لیے کھڑی ہو جاؤں, میں عورت کے لیے لڑوں گی, تو بھائی تم دوسری عورت کو شیملیس کہہ رہی ہو, تمہیں اس پہ شرم نہیں آتی؟ اور میں نے صرف ان کی مدر کی رسپیکٹ کی, ان کی تعریف کی, میں نے کوئی ایسا لفظ نہیں کہا کہ جو مجھ پہ پن پوائنٹ کرے کہ تم نے یہ لفظ بولا. اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انٹینشن ہوگی, نہیں ارادہ تو ہوگا, تو پلیز خدا کا خوف کیجیے, ارادہ نیت صرف وہ جانتا ہے. بے شک. جی ویڈیو دیکھی, اور ویڈیو میں جس طرح نادیہ خان کہہ رہی ہیں کہ میں نے کوئی ایسا ایک ورڈ نہیں یوز کیا جو کہ غلط ہو یا میری انٹینشنز ایسی نہیں تھیں, اور میں نے ان کی تعریف کی آؤٹ آف رسپیکٹ, میں نے ان کی تعریف کی, ان کی میک اپ کی, ان کی جیولری کی, اور جب ہم ان کا کہنا تھا کہ شادی میں جاتے ہیں تو ہم اسی طرح تعریف کرتے ہیں, اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی کیا کہیں گے؟ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ایک ہفتے سے یہ ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے, کافی شرمیلا فاروقی کی جانب سے غصہ ظاہر کیا گیا سوشل میڈیا پہ, اور انہوں نے FIA میں رپورٹ بھی کر دیا ہے. دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. جی اگر شرمیلا فاروقی سائبر کرائم نہیں جاتی تو مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کے علم میں نہیں ہوتا کہ شاید یہ ویڈیو بھی نادیہ خان نے بنائی تھی. exactly. ہمیں نہیں پتا تھا کہ نادیہ خان نے کوئی ویڈیو بنا کے شیئر کی, لیکن جب یہ خبروں میں آئی بات کہ شرمیلا فاروقی جو ہے سائبر کرائم کے آفس گئی ہیں, جب جا کے ہم نے یہ ویڈیو دیکھی, اور یہ بات بالکل صحیح ہے نادیہ خان کی کہ نیت کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے, اور ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا نہ, لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ بات کا پتنگڑ بنایا جاتا ہے. اور نادیہ خان نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ویڈیو شرمیلا فاروقی نے خود اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اس کو شیئر کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ایسا نہیں تھا جو میں نے خبروں میں پڑھا ہے. تو شرمیلا فاروقی کو پھر کس نے کہا ہوگا کہ بھئی آپ تو اتنی بڑی لیڈر ہیں اور آپ کے اختیار میں ساری چیزیں ہیں, آپ جائیں سائبر کرائم اور جا کے اس کو, چونکہ ایک پاورفل خاتون ہے, سندھ حکومت سے وابستہ ہیں, تو انہوں نے اپنے اختیارات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ جا کے کیس کیا. اور ان کی والدہ کے کسی کی بھی والدہ, کسی کی بہن بھائی کے بارے میں اس طرح کی کوئی آفیشیل بات نہیں کرنی چاہیے. اور شرمیلا فاروقی والدہ قابل احترام خاتون ہیں, اور ظاہر محترم ہے, والدہ سب کی والدہ ہیں, کہتے ہیں ماں سب کی ہوتی ہے, بالکل, اور قابل احترام ہوتی ہے. اور نادیہ خان جو اپنی ویڈیو میں کہہ رہی ہیں وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ وہ بالکل, میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں, اور میں نے ان کی تعریف کی, ان کے میک اپ کی تعریف کی. اب لوگوں کا بھی ایک بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ بیچ میں آ کر سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں, اور نادیہ خان کو ہم نے بہت عرصے شو کرتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے مارننگ شو میں اس طرح کی نوک جھوک, اس طرح کی ہنسی مذاق ہو جاتی ہے, لیکن کسی کی ماں کو لے کے اس طرح کا مذاق انہوں نے پہلے بھی کبھی نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں ماں سانجھی ہوتی ہے, سب کی ایک ہوتی ہے, کوئی کسی کی ماں ہوتی ہے. انہوں نے کوئی مذاق اڑانے والی کوئی ویڈیو, ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہوگا, لیکن چونکہ سوشل میڈیا میں آ گئی, شرمیلا فاروقی نے اس کو خبر میں لانے والی خود شرمیلا فاروقی تھی. اگر اس پہ ایکشن نہیں لیتی تو شاید ایسا نہیں ہوتا. اور چونکہ انہوں نے اپنے اختیارات کا فائدہ اٹھایا, اپنے طور پر ان کا حق تھا کہ وہ اپنی والدہ کے لیے طور پر جائیں, فائٹ کریں, لڑیں, لیکن بظاہر اس میں لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے واجد صاحب کہ کوئی لیگل پرسپیکٹو سے اگر دیکھیں تو کیا کوئی ایکشن ہوگا؟ کیونکہ اگر قانون کو دیکھیں تو قانون تو یہی کہتا ہے نا کہ کوئی ایسے الفاظ کا استعمال, کوئی تھریٹ یا کچھ اس طرح, تو وہ تو ان کے اس میں نظر نہیں آ رہا ہے, تو کیا ایکشن ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں دونوں شخصیات بڑی ہیں, نادیہ خان بھی کوئی بہرے معمولی سی خاتون نہیں ہے, وہ بہرے اب انہوں نے بیان دے دیا, میرے خیال میں معاملہ رفع دفع ہو جائے گا, اور آگے شاید کارروائی نہ ہو اس پہ کوئی. صحیح, ہم امید کر سکتے ہیں کہ معاملہ اسی طرح جو ہے وہ ختم ہو جائے, اور لوگوں کو بھی ذرا سا جو ہے برداشت ہمارے یہاں لوگوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے, تو وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وقت ہوا ایک بریک کا. بہت شکریہ واجد اسوانی صاحب نے تشریف لائے. پروگرام کے دوسرے حصے میں کچھ اور موضوعات کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن وقت ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. جی ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں ایمبیلشڈ اسکول سسٹم میں, جہاں پر کلچرل ڈے منایا جا رہا ہے, اور طالب علم جو ہیں وہ پاکستان کے مختلف کلچرز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. اسی حوالے سے وہاں پر مختلف قسم کے اسٹال بھی لگائے گئے ہیں. ہماری رپورٹر عادیہ ناز وہاں پر موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا سما ہے, کہ اسٹوڈنٹس کو کس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. جی عادیہ بتائیے گا اس وقت کیا سما ہے, اسٹوڈنٹس کس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, کس طرح کے اسٹال لگائے گئے ہیں؟ جی بالکل, ایمبیلش اسکول سسٹم کی جانب سے گلشن حدید میں یہاں پر مختلف اسٹالز لگائے گئے ہیں. پاکستان کے تمام ہی صوبوں سے ریلیٹڈ جو کلچر ہے اس کو بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ دکھایا گیا ہے. کیمرامین کاشف کو ذرا میں کہوں گی کہ ہم آپ کو دکھائیں یہ مناظر بھی اپنے کیمرے کی آنکھ سے. یہ اس وقت جس اسٹال کے اوپر میں موجود ہوں, یہ اسٹال بیسیکلی بلوچستان کی کلچر کو پروموٹ کر رہا ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بلوچی ڈریس کے اندر ویئر کیوں ہی لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں,
ہیں اور بڑا خوبصورتی سے انہوں نے اس کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے. اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو لڑکیاں ہیں وہ پورے مکمل پراپر طریقے سے بتا رہی ہیں کہ جی بلوچستان میں کیا کیا جو ہے وہ کیا جاتا ہے. جیسے یہ چادر جو ہے بلوچی چادر، اس کی کڑھائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. یہاں اسٹال کے اوپر جو ہے وہ ان تمام صوبوں کا جو فیوریٹ کھانا ہوتا ہے، آپ اس کو کلچر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو بڑے خوبصورتی سے بتایا گیا ہے کہ کس صوبے میں کیا کھانا کس طرح سے کھایا جاتا ہے. ان بچوں نے بہت ایفرٹ کی ہے اور یہ تمام چیزیں خود ارینج کی ہیں. ان میں سے کچھ لوگوں سے میں آپ کی بات بھی کرواؤں گی اور اس وقت یہ آپ دیکھ سکتی ہیں بلوچی کلچر کا ڈریس ویئر کیے ہوئے یہ لڑکی کھڑی ہے، اس سے بات کراؤں گی. اچھا بیٹا، اس تمام ایکٹیویٹی میں آپ کو کیسا لگا اور کتنا ٹائم لگا یہ سب تیاری کرنے میں؟ بہت مزہ آیا بہت سب کچھ کرنے میں اور ٹائم بھی کافی لگا. ہماری بھی بہت محنت تھی اور ہماری ٹیچر کی بھی بہت زیادہ محنت تھی، تو ہمیں بہت مزہ آیا. بلا شبہ اساتذہ کی محنت کے بغیر یہ تمام چیزیں کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. اب جس اسٹال پر میں پہنچ چکی ہوں یہ پنجاب کا کلچر جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. اس میں بالکل اسی طریقے سے کھانے ہیں اور پھر ڈریسز جس طریقے سے ویئر کیے ہوئے ہیں. پنجابی گڑوی بھی اٹھائی ہوئی ہے اس بچی نے، ان سے بھی آپ کی بات کراؤں گی. اچھا بیٹا، بالکل مکمل گیٹ اپ پنجاب کا، پنجابی بولنا بھی سیکھی ہے؟ جی. ذرا بول کے دکھائیں. السلام علیکم جی. سوت بسم اللہ، کی حال ہے تہاڈا؟ اچھا، کی حال ہے تہاڈا. اچھا، یہ جو گڑوی اٹھائی ہے اس میں پانی وانی بھی بھرا ہے کہیں سے؟ نہیں ابھی تک تو نہیں بڑھا، لیکن بھریں گے. بالکل آپ نے دیکھا یہ وہ بچے ہیں جو کہ مکمل طریقے سے اس کلچر کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اب میں پہنچ چکی ہوں، یہ اردو اسٹال ہے اور رائٹ سائڈ پر اردو کلچر میں پان نہ ہو، پاندان نہ ہو اور کوئی بڑی اماں جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی نظر نہ آ رہی ہوں، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. بہت خوبصورتی سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان بچوں نے الف بے پے تے کو جو ہے بڑا خوبصورتی سے لگایا ہوا ہے. کھانے اردو جو جیسے بریانی ہو گیا، نہاری ہو گئی، یہ تمام کھانے یہاں کراچی میں ہوتے ہیں. تو پھر اس کلچر کو بھی ان بچوں نے بڑا خوبصورتی سے پروموٹ کیا ہے. بی اماں جو بیٹھی ہیں ذرا ان کی طرف ہم جائیں گے اور ان سے آپ کی بات کرائیں گے. اچھا، بالکل آپ نے بڑا زبردست گیٹ اپ کیا ہوا ہے. کیسا لگ رہا ہے اور کتنی آپ نے تیاری کی تھی، کتنا ایکسائٹیڈ تھی تمام میں ایکٹیویٹی میں حصہ لینے؟ میں تو بہت ایکسائٹیڈ تھی اور مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. اچھا، تو آپ کو پتا تھا بھی اماں بن رہی ہیں آپ؟ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی پتا ہوگا. تو کوئی یہ نہیں کیا کہ یار میں تو چھوٹی عمر کی میں اماں کیوں بنوں؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں. کبھی پان کھایا؟ نہیں. لیکن دیکھیں بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ اس کو لے کر چل رہے ہیں. اب میں آگے جو جا رہی ہوں یہ بیسیکلی کشمیر کا اسٹال ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کشمیری ڈریس کے اندر لڑکیاں موجود ہیں اور وہ جو جھومر ہوتا ہے کشمیر کا وہ پہنے ہوئے اور خوبصورت نظر آتے ہیں. کلرفل ڈریسز، کلرفل لڑکیاں بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں. اور یہاں نیچے بیٹھی ہوئی لڑکیاں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، بڑی چھوٹی چھوٹی سی ہیں. اور اسی طریقے سے آگے چل کے میں ان لوگوں سے آپ کی بات بھی کراؤں گی اور ان سے جانوں گی کہ ان کو کتنا اچھا لگ رہا ہے. کتنا اچھا لگ رہا ہے اس تمام میں پارٹیسپیٹ کر؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. تو کتنی تیاری کی تھی اس کے لیے؟ کتنے دن سے تیاری کر رہے تھے آپ لوگ؟ ہفتے سے تیاری کر رہے تھے. اس کے لیے آپ لوگوں نے یقیناً ڈریسز جو ہے وہ پسند کیے ہوں گے، پھر اس کے بعد آپ جیولری لے کر آئی ہوں گی. تو یہ ساری تیاریاں ذرا بتائیں. ساری تیاریاں بہت اچھی ہوئی. پہلے ہم لوگ جی بہت خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اسکرین پر ڈفرینٹ قسم کے کلچرز کو جو ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں. بہت خوبصورت بچیاں جو کہ بلوچی، پنجابی، اردو، جتنے بھی پاکستان کی جو ثقافت ہے، جو کلچر ہے، اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہماری رپورٹر عادیہ ناز ہمارے ساتھ موجود تھی، بہت شکریہ ان کا. اب چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ مال کے حال کی جانب، جہاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈفرینٹ کرنسی ریٹس آج کیا ہیں. جی جی یہ تو تھا مال کا حال. آپ نے دیکھا ڈفرینٹ کرنسی ریٹس آج کیا ہیں. اب وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم ایک اور اہم موضوع شامل گفتگو کریں گے. کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10.
جی ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں سٹی ایٹ 10 میں. میں ہوں زہرا رضا. چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. آج جمعے کی مناسبت سے ہم نے یہ موضوع جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے, اس کا انتخاب کیا ہے. بات کر رہے ہیں آج ہم دعا کی اہمیت کی, دعا کی فضیلت کی. دعا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دعا کے لغوی معنی ہیں مانگنا اور پکارنا, اور مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور التجا اور درخواست کرنے کو دعا کہا جاتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو مومن کا خاص ہتھیار کہا ہے, یعنی مومن کی طاقت کہا ہے, اور اس کو عبادت کی روح بھی قرار دیا گیا ہے. دعا کی اہمیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دعا کی اہمیت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ دعا قبول کرنے والا خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو, مجھے پکارو, میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد بھی فرماتا ہے کہ اے پیغمبر جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں ان کے قریب ہی ہوں اور وہ مجھے پکارے, میں ان کی پکار کو سنتا ہوں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے, آپ کو بتائیں گے کہ دعا کس طرح سے مانگنی چاہیے, کون سا ایسا وقت ہے یا ایسا خاص دن ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور دعائیں اگر قبول نہیں ہو رہی تو اس کی کیا وجوہات ہیں, اور یہ ساری چیز ہم جانیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے علامہ صادق نقشبندی نے, جو کہ اسلامک اسکالر ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا فضل. جمعہ مبارک, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. دعا کی ہم بات کر رہے ہیں, دعا کی اہمیت, اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے, اور کہتے ہیں کہ دعا جو ہے آپ کی قسمت بدل دیتی ہے. یعنی اگر آپ کی قسمت میں ایک چیز لکھ دی گئی ہے, اگر آپ دعا مانگیں گے تو دعا ایک ہتھیار ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو مومن کا ہتھیار بھی کہا ہے. جی بہن, پہلی بات یہ ہے کہ دعا کے بارے میں اللہ کا فرمان تو سچا ہے. اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, جو آپ نے بھی آیت پڑھی, ماشاءاللہ اچھا لگا. اللہ فرماتا ہے جب کوئی مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول فرماتا ہوں, میں اس کو جواب دیتا ہوں. پھر وجہ یہ کیا ہے کہ ہر ایک کی دعا قبول نہیں ہوتی, جبکہ اللہ کا فرمان, اللہ فرما رہا ہے میں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, جب کوئی مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. تو پھر تو سب کی دعا قبول ہو جانی چاہیے. مگر جب ہم اس آیت کا خالی اس حصے کو نہیں, پوری آیت کو پڑھے تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, کہ اے محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو جواب دہیں کہ میں قریب ہوں. قریب ہوں, کیسا قریب ہوں؟ ایک حدیث شریف میں آیا فرمایا انا عند ظن عبدی وانا معه اذا دعانی, فرمایا کہ میں اپنے بندے کے امید کے گمان کے مطابق ہوں, جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اب اس سے آپ اندازہ کریں جب رب اس کے ساتھ ہو, جب وہ دعا کرے, جب بندہ کسی شخصیت سے مانگ رہا ہو, اس کو معلوم ہو سامنے بھی ہے, وہ ساتھ بھی ہے, وہ دینے والا بھی ہے, تو اس کو ایک یقین ہوتا ہے, اس کو ایک امید نہیں بلکہ یقین ہوتا ہے, اور وہ اسی یقین کے ساتھ مانگتا ہے کہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ انا معه اذا دعانی, کہ جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو دعا کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اب یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ میں دعا قبول بھی کرتا ہوں, اور یہاں حدیث میں آ رہا ہے کہ میں ساتھ بھی ہوتا ہوں. پھر بھی دعا ہر ایک کی قبول نہیں ہوتی. اس کی بیسیکلی وجہ اللہ اس آیت کے اگلے حصے میں فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, کہ وہ میرا جواب دے, میں اس کو جواب دوں گا, وہ میرا جواب دے, وہ مجھے میری مانے میں اس کی مانوں. اب ہم کیا کرتے ہیں, وہ غنی ہو کر, وہ بے نیاز ہو کر ہماری مانتا رہے اور ہم محتاج ہو کر اس کی نہ مانے, تو کیسے کام چلے گا؟ تو اس آیت کے اس پورے حصے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ رب کی مانتا جائے گا, رب اس کی مانتا جائے گا. تو ایک تو ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ دعا قبول کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ تم اللہ کو بھی مانو, اللہ کی بھی مانو. تو اللہ کی جب مانو گے تو اللہ تمہاری مانے گا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دور میں پہلے دور کی نسبت سے آج کے دور میں دعائیں قبول ہونا کم ہوتی جا رہی ہیں. اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ حضور جب دعا مانگے نا جلدی قبول ہو جائے, اس پہ ایک ہے کہ بندہ ربی کہہ کر دعا مانگے, کیونکہ ربی کا جو لفظ ہے یہ اس میں اعظم ہے, اس کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب ربی کہہ کر دعا مانگے قبول ہو. حالت سفر میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور حضور فرماتے ہیں کہ ایک بندہ حالت سفر میں پراگندہ کیفیت, غبار آلود اس کے بال ہیں, اور رب کے بارگاہ میں ربی کہہ کر دعا مانگ رہے ہیں, سفر میں دعائیں قبول ہو, ربی اس میں اعظم اس سے دعا قبول ہو, اور وہ حالت سفر میں ربی کہہ کر دعا مانگ رہا ہے مگر دعا قبول نہیں ہو رہی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں ہو رہی؟ فرمایا غزی بالحرام,
وَلُبِسَ بِالْحَرَامِ وَشُرِبَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابَ لَهُ، فرمایا جو اس نے غذا کھائی ہے وہ حرام ہے، جو اس نے پیا ہے وہ حرام ہے، جس کا لباس ہے وہ حرام ہے، کہاں سے قبول ہوگی اس کی دعا؟ تو اس سے ہمیں ایک تو یہ پتہ چلا رب کی مانو، رب تمہاری مانے گا۔ دوسرا اس حدیث شریف میں آیا کہ دعا قبول نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ بندہ جو آج کے دور میں ہمارے ہاں دکاندار کہے گا، سچ نہیں بولے گا، وہ کہے گا میں نے تو اتنی کی لی ہے۔ ارے بھائی تم نے جتنے کی لی، تم جتنی کی بیچ رہے تمہاری مرضی ہے، مگر اگر وہ چیز تم نے لی تھی جتنی کی اور اس کو تم نے تھوڑا سا بڑھا کر سامنے والے کو مطمئن کرنے کا بولا تو وہ حلال اب حرام ہو گیا۔ یعنی وہ شخص جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گی کہ بھائی دعا کا کوئی ایسا بہترین بتائیں کہ دعا قبول میں ہو یہ جائے۔ جاننا چاہوں گی کہ بہت سارے ایسی وقت ہوتا ہے دعا کا، جیسے تہجد کے وقت کہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جمعے کا دن ایک ایسا دن ہے آج کا دن جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی طرح کچھ راتیں ہوتی ہیں جیسے شب قدر کی رات ہے، شب معراج کی رات ہے، اس طرح بہت ساری راتیں ہیں جب آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے بتائیے کہ کون سا وقت اور کون سا دن؟ حضور بڑا آپ نے زبردست سوال کیا، مجھے تو آپ نے یوں سمجھیے جھما دیا کہ حضور نے فرمایا، صحابہ نے کہا رسول اللہ افضل دعا کس وقت قبول ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا 2 وقت بتائے، اور ایک فرمایا کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ نماز عمل صالح ہے، اور جب عمل صالح میں وہ عمل صالح جو اللہ کے قرب کا سب سے بہترین جو وہ ہے، اور جو بھی کوئی عمل صالح کے بعد جب دعا ہوتی ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور حدیث شریف میں آیا اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض نماز کے بعد بندہ جلد بازی نہیں کرے بلکہ دعا مانگے، ایک تو یہ۔ دوسرا حضور نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر میں دعا قبول ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ حدیث شریف میں آتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اللہ آسمان دنیا پر جلوہ فرماتا ہے، اور جلوہ فرما کر یہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے، ادعونی، میں اس کی دعا قبول کروں گا، اور میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ کون ہے مجھ سے سوال کرے، میں اس کو عطا کروں گا۔ کون ہے بخشش مانگنے والا، میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ یہ وہ سہانی گھڑی ہوتی ہے جس گھڑی میں بندہ خراٹے لے رہا ہوتا ہے، بستر پر سو رہا ہوتا ہے، مگر وہ بندہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ جو اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے دور کر کے رب کے بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یدعون ربہم خوفا و طمعا، رب کے بارگاہ میں خوف رکھ کر بھی دعا کرتا ہے، امید رکھ کر بھی دعا کرتا ہے۔ وہ گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اور رب کے درمیان ایک تعلق، کنیکشن ایک بڑا زبردست ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا، تنہا ہوتا ہے، اور اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آپ کہیں گے کہ یہاں تو فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں آخری رات اٹھنا، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ عشاء کے بعد جلدی سو جائے تاکہ 3 ساڑھے 3 بجے اٹھے، تہجد پڑھے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اور اس وقت مانگنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اچھا علامہ صاحب یہ بھی مجھے بتائیے کہ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بہت ساری مطلب ہماری جائز دعا، لیکن وہ پھر بھی قبول نہیں ہوتی، تو کیا مصلحت ہوتی ہے؟ اور اگر دنیا میں دعا قبول نہیں ہو رہی تو آخرت میں کیا اس کا اجر ملتا ہے؟ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے، دعا مانگنے کے بھی باقاعدہ شرائط ہے۔ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اپنے رب سے دعا اس طرح مانگو یقین سے کہ قبول کرے گا۔ تو ایک تو یقین، اور یقین کب ہوگا؟ جب آپ کا حضور قلب ہو، جب آپ کی پوری توجہ ہو۔ آج ہمارے یہاں دعا ہو رہی ہوتی ہے، توجہ چل رہی ہوتی ہے، بیگم نے سبزی منگوائی ہے، گھر جانا ہے تو وہ بجلی والے کا بل دینا ہے، دماغ وہاں ہے، دل کہیں اور ہے، زبان یہ ہل رہی ہے، مطلب آپ کا پورا کنیکشن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ، آپ کی توجہ کامل نہیں ہے۔ آپ کی توجہ کامل ہو اور پھر اس کے بعد کیسے دعا مانگے؟ اللہ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب کے بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگو، اور چپکے چپکے مانگو، آہستہ آہستہ گڑ گڑا کر دعا مانگو۔ چونکہ ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ فرماتا ہے کہ بے قرار کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی اس تکلیف سے اس کو نکال دیتا ہے، کون ہے؟ تو اس آیت کے اس حصے میں اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر،
کہ کون بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے. تو اس میں ہمیں اشارہ مل گیا کہ بندہ بے قراری کر کے, گریہ وزاری کر کے جب دعا مانگتا ہے, حضور قلب کے ساتھ اور آنکھیں بند کر کے جب توجہ کامل سے مانگتا ہے, تو اللہ فرماتا ہے وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اللہ اس سے وہ تکلیف کو دور فرما دیتا ہے. بے شک بے شک. اچھا یہ بھی بتا دیجئے علامہ صاحب کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں, کون سے ایسے اعمال ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتہ لگتا, ہم بعض اوقات دوسرے کا دل دکھاتے ہیں, کسی کے ساتھ ناحق کرتے ہیں, تو کہا جاتا ہے کہ اس کا وہ آپ کو بددعا بھی نہ کرے, صرف اس کا ایک آنسو آپ کی دعا کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے. اصل میں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مظلوم کی آہ وہ جو ہے نا وہ اس کی دعا کو روک دیتا ہے, اور مظلوم کی آہ قبول ہوتی ہے. آج ہمارے دور میں دیکھیں, اب میں یہاں پر لائف میں کیا بولوں کہ اس وقت تو یوں سمجھیے ظلم بڑھتا جا رہا ہے, اور مظلوم وہ بڑھتا جا رہا ہے, تو اس کی آہیں نکل رہی ہیں. تو سب سے پہلے مظلوم کی آہ سے بچنے کی کوشش کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب دعا مانگے تو حدیث جیسا آپ نے شروع میں کہا, حضور نے فرمایا کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے اور یہاں ایک طرف اس پر مصیبت آئی ہوئی ہوتی ہے, اب وہ مصیبت اس کو آنی ہے, اور وہ مصیبت آنی ہے, یہاں سے دعا جا رہی ہے, وہاں سے مصیبت آ رہی ہے, اب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں. وہ مصیبت اس پر آ رہی تھی, اب یہ دیکھیں بڑا اچھا لگ رہا ہے جیسے توجہ سن رہے ہیں, اب وہ مصیبت آ رہی تھی اور یہاں سے دعا جا رہی ہے, تو پھر ان دونوں میں آپس میں حضور فرماتے ہیں ایک آپس میں اختلاف شروع ہوتا ہے. وہ دعا روک رہی ہوتی, مصیبت آ رہی ہوتی, اور وہ اسی طرح چل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے مظلوم کی آہ سے بچا جائے, حرام سے اپنے آپ کو بچایا جائے, اور اللہ کی تابعداری جیسے کرنا چاہیے وہ ویسے کریں. پھر بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرے, اور دعا کے بعد حضور کا طریقہ یہ تھا کہ دعا مانگتے تھے. آج ہم نے تو ایسے بھی دیکھا دعا ایسے مانگ رہے ہیں, یوں ہاتھ یوں رکھا ہوا ہے اور آمین آمین. یہ کیا, اپنے رب کے بارگاہ میں تم مذاق کر رہے ہو کہ تم کسی کمشنر کے سامنے جاؤ, اس سے بولو اور ایسے کہو کہ کمشنر صاحب دے دو, آپ کی وہ نہ ہو تو کمشنر صاحب کو اٹھو یہاں سے. اور جب خالق کائنات مالک الملک کے بارگاہ میں جاؤ تو آپ کی ویسے گریہ وزاری ہو, پھر دعا مانگو تو وہ قبول ہوتی ہے. اور پھر ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نے حضرت علی فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ آسمان کے درمیان لٹکی ہوئی ہوتی ہے. پوچھا کیسے قبول ہوتی ہے؟ فرمایا جب بندہ حضور پر درود پڑھتا ہے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے, حضور علیہ السلام کے اہل بیت پر درود پڑھتا ہے, یا اس کی برکت سے دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ ایک ٹائم ہے, 1 منٹ میں ایک بہترین طریقہ بتاؤں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان سے کسی نے کہا تھا دعا قبول ہونے کا بہترین بتائے. آپ نے فرمایا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ دعا کرے تو درود شریف پڑھے. یہ تو میں نے ابھی عرض کر دیا. پھر کہے یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ کہے. جب وہ بندہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین, جس کا معنی ہے تمام رحم کرنے والوں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات, جب یہ کہتا ہے تو فرشتہ سن کر کہتا ہے واقعی بالکل صحیح کہا, وہی تو ارحم الراحمین ہے. تو پھر اس کے بعد یہ یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ کہنے کے بعد پھر 1 مرتبہ کہے یا بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام. یہ آیت کریم, یہ اسم اعظم ہے, حدیث شریف میں آتا ہے یہ اسم اعظم ہے. اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, جو یہ جو ہے وہ جو ہے آیت کریمہ, اس کو 1 دفعہ کہے. یہ دونوں اسم اعظم اور وہ ارحم الراحمین اپنے رب کی رحمت میں ذکر کر کے پھر دعا مانگے, تو پھر اول آخر درود ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ علامہ صادق نقشبندی صاحب, آپ کا پروگرام میں تشریف لائے, بہت ہی معلوماتی آپ نے جو ہے کی, اور یقیناً ناظرین کو جو ہے بہت فائدہ مند رہے گی ان کے لیے. اور دعا مانگنے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیشہ جب دعا مانگے تو اس یقین کے ساتھ مانگے, اور جو اپنا کنیکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا مضبوط کر لیں کہ یہ یقین ہو, کامل یقین کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پکار سنتا ہے, اور اگر آپ سچے دل سے اور آپ کی جائز حاجت ہے تو ضرور وہ آپ کی پکار سنتا ہے اور آپ کو عطا کرتا ہے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, اس کے بعد ایک اور موضوع کے اوپر بات کریں گے, تو کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10.
वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। चलते हैं अपने अगले मौजू की जानिब। बात करेंगे एयर पोल्यूशन यानी आलूदगी के हवाले से। कराची की बात करें तो कराची में मुसलसल आलूदगी की जो शरह है उसमें इजाफा हो रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची का नंबर जो है वो तीसरे नंबर पे है। कराची कल तक तीसरे नंबर पे था। कराची की जो आबो हवा है, जो फ़िज़ा है, उसको मुज़र सेहत भी करार दिया जा चुका है। कराची जो कि रोशनियों का शहर है और कभी था, अब कहें, क्योंकि ये शहर अब जो है वो आलूदगी, गंदगी और तारीकियों में डूबता जा रहा है। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? क्यों दिन ब दिन कराची शहर में एयर पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है? इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर वकार अहमद ने, जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं। उनको वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वकार। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कराची की बात कर रहे हैं आलूदगी के हवाले से। हम दिन ब दिन देख रहे हैं कि कराची में जो आलूदगी की शरह है उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। क्या समझते हैं सर, क्या वजूहात हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, कराची में जो आलूदगी के मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो एक तो ये कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और दूसरा ये कि जो इन्वायरमेंट के लॉज हैं, जो कवानीन हैं, उनकी कंप्लायंस भी नहीं है। यानी आप ये अंदाज़ा करें कि कराची शहर में जो है वो गाड़ियों की तादाद, मोटरसाइकिल्स की तादाद जो है वो या रिक्शों की जो है वो उसके ऊपर कोई कैप नहीं है, कोई वो नहीं है कि कितनी गाड़ियाँ, कितने रिक्शे, मोटरसाइकिल इस शहर की सड़कों पे आ सकते हैं जी। उसके कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, कोई इसके ऊपर कैप नहीं है। इसी तरीके से जो है सॉलिड वेस्ट के इश्यूज भी हैं। रोज़ाना तकरीबन जो है 17 से 18 हज़ार टन कचरा, सॉलिड वेस्ट जो है वो कराची शहर में जनरेट होता है जी। यानी कि जो डंपिंग साइट्स है उन पे भी बहुत कम वेस्ट पहुंचता है। ज़्यादातर वेस्ट ये जो है गली कूचों में जला दिया जाता है या वो कचरा चुनने वाले जो है वो उसको जो है ले जाते हैं, वो रिसाइकलिंग होती है उसकी। तो वो तो अच्छी बात है रिसाइकलिंग होना, लेकिन मैं बता ये रहा हूँ कि जो सॉलिड वेस्ट का भी कोई हमारे पास प्रॉपर निज़ाम जो है वो नहीं है। इसी तरीके से दीगर इश्यूज हैं। वेस्ट वाटर के बड़े मसाइल हैं, जो कि अनट्रीटेड वेस्ट वाटर जो है वो समुद्र में जा रहा है। रोज़ाना तकरीबन 600 मिलियन गैलन जो पानी है, वेस्ट वाटर है, वो मली नदी, लियारी नदी के जरिए जो है समुद्र में जा रहा है जी। तो इस तरीके से जो है ये बहुत सारे इश्यूज हैं कराची में। माहौलियात के बहुत सारे गंभीर मसाइल हैं और जिन पे जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है। सही। तो आपने बात की ट्रांसपोर्ट की, कराची की ख़ास तौर पे अगर आलूदगी की बात करें, फ़िज़ाई आलूदगी की, तो जो कराची की ट्रांसपोर्ट है, जो ट्रैफ़िक है, वो एक बहुत बड़ी वजह है। एक तो गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा फरसूदा है, जिससे जो धुआं निकलता है वो इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर है। क्या कहेंगे, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है? बाकी जो ममालिक हैं वो क्या प्लानिंग करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होती है उनकी एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, दुनिया भर में जितने बड़े शहर हैं जैसे मेगा सिटीज़ हैं, आप जैसे कराची के यानी आबादी के मवाजना करें, बम्बई शहर को मवाजना करें टोक्यो या दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक को तो आप छोड़ दें, अगर हम बम्बई शहर को या दीगर शहरों को देखें हमारे खित्ते में, तो वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बड़ा अच्छा निज़ाम है जी। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत अच्छा, यानी उससे वो काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल किए हुए हैं। मिसाल के तौर पे एयर पोल्यूशन का जो सिलसिला है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल है। इसी तरीके से जो है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड भी कम हो जाता है, यानी आपको अगर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी पर्सनल गाड़ियां, मोटरसाइकिलें कम इस्तेमाल कर रहे हैं जी, तो उसमें होता ही है कि फिर होता ही है कि उसकी वजह से जो है वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड्स पे, ब्रिजेस के ऊपर लोड कम हो जाता है। इकोनॉमी, आपकी फ्यूल इकोनॉमी बेहतर हो जाती है, फ्यूल पे अखराजात कम हो जाते हैं। सही। तो ये तमाम चीजें जो हैं और एयर पोल्यूशन का मसला भी काफी हद तक जो है उसमें कमी आ जाती है। तो ये सारे इश्यूज हैं। अच्छा, कराची शहर में एक दो और मसाइल अगर हम खुसूसन एयर पोल्यूशन के हवाले से स्पेसिफिक बात करें तो एक दो और मसाइल जो है कराची के हवाले से वो ये कि देखिए, गर्मियों में हमें एयर पोल्यूशन का इतना ज्यादा पता नहीं चलता। उसकी वजह ये कि गर्मियों में साउथ वेस्टर्न विंड्स चलती हैं
یعنی کہ سمندر سے ہوا ملتی ہے, وہ تیز ہوا وہ سارے جو ہے وہ ایئر پولوشن کو جو ہے وہ اسپریڈ کر دیتی ہے, پھیلا دیتی ہے, ڈسپرس کر دیتی ہے. لیکن ہوتا ہے کہ سردیوں میں یعنی اکتوبر سے جب موسم بدلتا ہے اور ہوا کا ڈائریکشن چینج ہو جاتا ہے تو وہ نارتھ ایسٹرن ونڈ جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ لائٹ ونڈز ہوتی ہیں اور اکثر تو ہوا بالکل رک جاتی ہے. تو ایسی صورت میں جب ہوا بالکل رک جاتی ہے, اسٹیگنیٹ ہو جاتی ہے یا بہت ہلکی ہوا ہوتی ہے, اس صورت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو فضائی آلودگی ہے ظاہر ہے گاڑیوں سے, فیکٹریوں سے جو بھی دھواں نکل رہا ہے یا کچرے کو جلانے سے, ویسٹ واٹر کی سالڈ ویسٹ کی برننگ سے جو بھی دھواں نکل رہا ہے وہ ہوا میں آ کے معلق ہو جاتا ہے, اس کو ڈسپرس کرنے کا میکینزم نہیں ہوتا, لہذا یہ بڑا ایشو ہے. اور اس وقت پھر صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ کراچی شہر میں ایئر پولوشن کے کیا مسائل ہیں, کتنی سورسز ہیں. اچھا یہ بھی بتائے گا ڈاکٹر وقار کہ اگر ہم دنیا بھر کی بات کریں تو دنیا بھر میں آلودگی سے بچنے کے لیے گرین بیلٹ جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں. کراچی میں بھی گرین بیلٹ موجود ہیں لیکن اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے, بہت زیادہ ابتر ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں گرین بیلٹ بنانا یا شجر کاری کرنا, پودے لگانا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کراچی شہر میں کہ جو پارکس جو تھے ان پہ قبضے ہو گئے, گرین بیلٹس پہ قبضے ہو گئے, ایون پلے گراؤنڈ پہ بھی قبضے ہو گئے. تو یہ جو اوپن ایریاز ہیں نا, جو جہاں پر آپ درخت لگا سکتے ہیں, جہاں پر لوگوں کو گرمیوں میں سائے میں بیٹھنے کی جگہ مل سکتی ہے, وہ ساری جگہوں پہ قبضے ہو کے مکانات بن گئے ان کے اوپر. تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری انتظامیہ پہ کہ یہ کس طریقے سے کراچی شہر کو مینیج کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ کہاں کہاں بلڈنگیں بن گئیں اور پھر بننے کے بعد کہتے ہیں کہ اب ان کو توڑ دو. یعنی جب لوگوں کے پیسے لگ جاتے ہیں, عوام کے پیسے لگ جاتے ہیں تو پھر وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو توڑ دیں بلڈنگوں کو. مقصد یہ لوگ کہاں ہیں جب ہماری انتظامیہ, ہماری حکومت کہاں موجود ہے جب یہ بلڈنگیں ان کے کاغذات بنتے ہیں, ان پہ دستخط ہوتے ہیں, جن افسران نے کیے اور جن لوگوں نے اس کو اپروو کیا وہ کون ہے, وہ لوگ, ان کو کیوں نہیں سزا ملتی. یہ سلسلہ جو ہے یہ بڑا خطرناک سلسلہ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے کراچی شہر میں اوپن ایریاز ختم ہو گئے. اور اوپن ایریاز کے ختم ہونے کی وجہ سے یعنی جو پارکس اور گرین بیلٹس اور یہ بہت ہی اب کم باقی بچے ہیں, یعنی جو اوریجنل کراچی کے نقشے میں جو تھے اس کے مقابلے میں بہت کم باقی بچے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ صورتحال زیادہ گمبھیر ہو رہی ہے اور خصوصاً اس سے زیادہ جو شدت سے جو مسئلہ جو سامنے آتا ہے وہ ہیٹ ویوز کی صورت میں آتا ہے. جب ہیٹ ویوز آتی ہیں اور ڈاکٹر وقار ایک اور چیز کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اب جو موسم ہے اس میں بڑی شدت آ گئی ہے. ہم دیکھتے ہیں سردیوں کی بات کریں تو پہلے کراچی میں سردیاں آ جاتی تھی اکتوبر میں, نومبر میں, اب دسمبر کے اینڈ جنوری میں ہمیں کچھ سردی کا سامنا ہے. اس طرح گرمیوں کی اگر بات کریں تو گرمیوں کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, ہیٹ اسٹروک, ہیٹ ویو. تو کلائمیٹ چینج سے تمام جو ہے ممالک اس وقت سفر کر رہے ہیں. اور کرونا کے دور میں خاص طور پہ ہم نے دیکھا جب ٹرانسپورٹ بہت زیادہ کم تھی تو یہ بہت زیادہ فائدہ ہوا, لوگ گھروں میں تھے, گاڑیاں نہیں تھی, دھواں نہیں تھا, تو اس میں دیکھا گیا تھا کہ جو فضائی آلودگی ہے اس میں کمی واقع ہوئی تھی. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جب لاک ڈاؤن لگا اور ٹرانسپورٹ کم ہوگی تو ظاہری بات ہے ٹرانسپورٹ اور انڈسٹریز اور ساری چیزیں جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہر چیز بہت ہی منیمائز ہو گئی تھی. تو اس کی وجہ سے جو ایمیشنز تھے وہ بھی کم ہونے لگے تھے. مگر وہ تو ایک مخصوص صورتحال تھی اور ظاہر ہے وہ ایک بڑی پریشان کن صورتحال بھی تھی. وہ صرف یہی نہیں کہ فضائی آلودگی کم ہو گئی تھی لیکن بہت سارے اور لوگوں کے روزگار کے مسائل اس وقت تھے اور بہت ساری اور چیزیں تھیں. تو وہ تو ایک مخصوص صورتحال تھی. لیکن ویسے ہم جنرلی ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں کراچی شہر کی آپ ڈائنامکس کو سمجھیں کہ 3 کروڑ سے 3.5 کروڑ کے بیچ میں کئی پاپولیشن ہماری اس وقت لائے کر دی ہے. ایگزیکٹ فگر تو کسی کو نہیں پتا, بلکہ گورنمنٹ تو اس کو 1.5 کروڑ مانتی ہے, تو وہ تو مانتے ہی نہیں ہے 3 کروڑ کو. تو آپ یہ دیکھیں نا, یہ تو ایک بہت ہی نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے. یعنی آپ کو پھر جو وسائل ملتے ہیں وہ بھی پھر 1.5 کروڑ کے حساب سے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہمیں مل رہا ہے. اور آپ یقین کریں جو ہماری ای پی اے ہے, انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی جو ہے, انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی جو پورے سارے ماحولیاتی قوانین کو نافذ کرنے کی ذمہ دار ہے, اس کے اس وقت کراچی شہر میں صرف 4 اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہے ڈیپیوٹیڈ ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ
करोड़ की आबादी है और एनवायरनमेंट के कवानीन बिल्कुल नाफिज आपने करने सही के कहा लिए डॉक्टर 4 वकार, लाख वसाइल नहीं है हमारे पास, जितनी आबादी है उस लिहाज से हमारे वसाइल नहीं है, जिसकी वजह से चीज़ें हल नहीं होती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकार हमारे साथ। प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुँचता है, कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।